सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं। सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं। सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदु ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपके आले पाक आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़ाहिमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। जहाने अज़्मो वफ़ा का पैकर, खिरत का मरकज़, जुनू का महवर, जमाल ज़हरा जलाल हैदर और ज़मीर इंसान नसीर दावर, ज़मीन का दिल आसमां का यावर, दयारे सब्रो रज़ा का दिलबर, कमाल ईसार का पयंबर, शऊर अमनो सुकू का महवर, जबीन इंसानियत का जूमर, अरब का सहरा अजम का जेवर, हुसैन तस्वीरे अंबिया है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। आज 3 शाबान सैयदुश्शौदा जनाब हज़रत इमाम हुसैन, आप पे हमारा सलाम हो। आपका यौम विलादत शाबान की हर एक कड़ी में एक सादत है, एक ऐसा लम्हा है जिस पे फ़ख्र किया जा सके, मगर इस शाबान की साथ को हम किसी भी तौर से मिस नहीं कर सकते। बहुत सारे मौज़ूआत थे मगर तमाम मौज़ूआत पे ख़ास रखा गया इस मौजू को, क्योंकि इनको जन्नत के जवानों का सरदार रखा है रब ने, और रब्बुल आलमीन ने इसी दुनिया में हमारे लिए इंतहाई मुकर्रम, इंतहाई मौज़म, इंतहाई मौतबर, इंतहाई फाज़िल और इंतहाई कुदरत वाला और इंतहाई हिकमत वाला बनाया है। मैं आज के इस प्रोग्राम में जिस हस्ती का जिक्र कर रहा हूँ वो ख़ास व आम में मशहूर और मारूफ हैं। आपकी विलादत आज के दिन क़याम पाई और किस तरह क्या लम्हात थे, किस खुशी को किस तरह से क़याम में जोड़ा गया। मैं आज गुफ्तगू करने के लिए अपने दामन में जिन उलमाए कराम को लिए बैठा हूँ वो बहुत ही ख़ास है मेरे लिए। ये फ़ख्र और इफ्तिखार की बात है कि मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए बहुत ही प्यारे आलिम दीन, खुश अक़ीदा हैं, अहले बैत के हवाले से जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। इल्म और हिकमत से सरशार हैं मुफ्ती अल्लामा शाह हुसैन गर्देज़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मैं साथ साथ खुशामदीद कहना चाहता हूँ हमारे साथ दूसरे मेहमान जो इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा नाम है, आपने बड़ी काविशें की हैं, किताब पे बड़ा सारा काम आपने किया है। जामिअत कौसर के अलावा इसके बहुत सारे तफसीर के अंदाज़ किताबें जो आपसे मंसूब हैं, जो आपकी इल्म हिकमत के अंदाज़ हैं वो मारूफ हैं। अल्लामा शफ़ा नजफ़ी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। और साथ साथ मैं आपको आज एक बहुत प्यारी आवाज़ भी सुनाऊंगा, मगर सबसे पहले चूँकि हिकमत और इल्म का मवाद है और उसको जमा करना है बहुत ही कम वक्त में, तो मैं अल्लामा शाह हुसैन गर्देज़ी साहब से पूछना चाहता हूँ क्या मनाजिर थे, क्या लम्हात थे, क्या वजूहात, और सबसे बढ़ के कि रसूल ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अंदाज़ था जब इमाम पैदा हुए, हज़रत सैयदुश्शौहदा जब तशरीफ़ लेकर आए तो क्या कलाम थे और कैसे आपका नाम हुसैन रखा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो भी वक्त था जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमाए और अहले दीन अहले ईमान आपकी बारगाह में हाज़िरी पा रहे हैं, शर्फ पा रहे हैं, और इस तरीके से इस्लाम का पैगाम रोज़ बरोज़ वो आगे बढ़ा रहे हैं। जी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम क़यामत तक आने वाले सब इंसानों के लिए अल्लाह के रसूल है, और उन सब के लिए वो एक ऐसा पैगाम लेके आए हैं जो उस वक्त तक की उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। सही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम आखिरी नबी हैं, और ये बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा दर्जा है जो अल्लाह ताला ने आपको बख्शा है। बेशक। ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने आपको बख्शी, लेकिन एक नेमत और भी होती है, वो आदमी की ज़ात के हवाले से होती है। अल्लाह जल्ल जलालहू ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के एक साहबजादे भी अता फरमाए थे जिनका नाम कासिम था। जी, रवायात में इख्तलाफ है, एक से ज़ैद की बात भी है। सही। फिर मदीना मुनव्वरा में हज़रत इब्राहीम जो हैं वो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाए। तो ये सारी एक निज़ाम है, पहला साहबजादा अता फरमाया, वापस ले लिया, और दूसरा साहबजादा भी वापस ले लिया। जी, अब ये शख्सी ज़िंदगी है, ज़ाती ज़िंदगी है, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी अपनी दीनी ज़िंदगी से अलग नहीं है, ये एक साथ ही चल रही है। सही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम अपनी औलाद से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है कारखाने कुदरत को,
اور وہ خود ہی چلا رہا ہے کہ کس طریقے سے چلا رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو اللہ کے نبی ہیں، جو ہر بات وحی الہی سے کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری اولاد اللہ تعالیٰ نے علی کے صلب میں رکھ دی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے ہاں حضرت امام حسن پیدا ہوئے، یہ شرف کسی اور کو تو حاصل نہیں ہے۔ جی ہاں، اور پھر یہ جو ہے نا حضرت امام حسین علیہ السلام کی باری آئی۔ سبحان اللہ۔ باری آئی، اور جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے جی تو نظام عالم میں حرکت آ جاتی ہے، جی کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، کچھ اشارے ہونے لگتے ہیں۔ جی یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، جی لیکن چونکہ ہمارا اس وقت اختصار کا معاملہ ہے تو اختصار سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں قیامت سے پہلے فضا میں ہلچل تھی۔ یہ چاند تاروں میں کچھ ہلچل ہے، آثار بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، واہ واہ واہ، آثار بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں۔ وہ آتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی چچی محترمہ حضرت ام فضل کو خواب آیا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے خواب دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا نامناسب خواب دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا ہے؟ تو وہ شاید بتانے سے گریز کر رہی تھی، تو لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے پھر انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ آپ کے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا کٹا اور میری گود میں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بڑا مبارک خواب دیکھا ہے سبحان اللہ۔ کہ حضرت فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تیری گود میں آئے گا جو۔ تو وہ کچھ وقت گزرا تو حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے سبحان اللہ۔ اور وہ ان کی گود میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ علامہ شفا نجفی صاحب تشریف فرمائیں۔ جی وہ پوری ہو۔ میں اس خواب کو سلسلہ محبت میں اس طرح سے شامل کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب یہ خواب تو ظاہر ہے یہ معاملات اہل بیت کے، جناب ام الفضل کو یہ خواب آنا اور پھر اس کی اس طرح سے تعبیر ہونا کہ یہ آپ کی ولادت ہوتی ہے، رسول گرامی کو کیا محبت ہے آپ سے، خصوصی طور سے کس طرح سے الفت کا پیام ہے اور کیا القابات، کیا احادیث، کیا فرمادات ہیں جو صرف آپ کے لیے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لیے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس ایک انتہائی اہم و بابرکت موضوع پہ گفتگو کا موقع دیا۔ میں سب سے پہلے آپ کے بڑے باوقار چینل کے ذریعے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ دنیائی انسانیت کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا، اس لیے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام مسلمانوں کے امام ہیں، چونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے الحسن والحسین امامان ان قاما او قعدا، حسن اور حسین یہ دو میرے نواسے، وہ چاہیں گوشہ نشینی اختیار کریں یا قیام کریں، دونوں صورتوں میں امام ہیں۔ صحیح۔ یہ جہاں مسلمانوں کے امام ہیں وہاں امام حسین علیہ السلام دنیائی انسانیت کے لیے حریت کے وہ علمبردار ہیں، حریت کے پیشوا ہیں۔ اس لیے یہ دن اس قابل ہے کہ ہم تمام دنیا کے حریت پسندوں کو اس حریت پسندوں کے پیشوا کی آمد اور آپ کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کریں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ وہ دنیا کے تمام حریت پسندوں کو نواسے پیغمبر کے سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ بہت ہی عمدہ خواب بیان فرمایا آپ نے کہ جس کی بہترین تعبیر ہوئی۔ میں اس کے بعد کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ کی ولادت تو ہوتی ہے اور آسمان کے فرشتے جبرائیل امین کی قیادت میں آ کے رسول اسلام کو اپنے اس نواسے کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور جس طرح امیر المؤمنین علیہ، بلکہ مجھے عرض کرنے دے، جس طرح رسول خدا کا نام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، جس طرح حضرت علی کا نام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، جس طرح حضرت فاطمۃ الزہرا، بلکہ جناب زینب کبریٰ اور امام حسین، ان تمام ہستیوں کا نام خود اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا۔ چنانچہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے
تو حضرت زہرا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے فرماتی ہیں کہ میرے اس بیٹے کا کوئی نام رکھیں، تو آپ نے فرمایا میں نامگزاری کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب ان حضرت سے عرض کیا گیا تو آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور بذریعہ یہ وحی نواسۂ پیغمبر کا نام حسین رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ محبت کی بات کر رہے تھے۔ علامہ صاحب میں یہاں ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عرض کروں، میں ظاہر اپنے علم میں اضافہ کروں گا اور وقت بھی میرے پاس کا، میں جاننا چاہوں گا، یہ بات بہت پیاری اور دل کو بھا رہی ہے کہ جناب حضرت امام حسین کا نام خود یزداں کی طرف سے آیا، خالق کائنات نے رکھا۔ آپ نے جو نام گنوائے پنجتن پاک میں سے وہ سب نام یقینی طور سے خدا کی طرف سے آیا، مگر امام حسن کا نام آپ نے نہیں لیا۔ کیا یہ نام خدا نے خود نہیں رکھا؟ اور اگر یہ ہے تو پھر یہ عدل کے خلاف بات نہیں ہو جائے گی؟ میں سوال چھوڑ رہا ہوں، وقفے کی طرف جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، آپ سے ہی جواب لوں گا۔ الف لام میم میں خواتین و حضرات، میں ظاہر سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، طالب علم ہوں، یہ اسی سوال پوچھ رہا ہوں۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ اذان من الف لام میم میں خوش آمدید، ایک بار پھر سے مبارک ہو آپ کو۔ یہ لمحات، یہ ساعتیں بہت بابرکت ہیں، باسعادت ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام، نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء، آج آپ کے دن سے آج کو منسوب رکھا گیا اور آپ کے فضائل اور مناقب ہم سن رہے ہیں۔ علامہ شفا نجفی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، آپ گفتگو فرما رہے تھے، کیا ہی قیمتی اور کیا ہی زبردست گفتگو تھی کہ اہل بیت آپ تمام کے نام اللہ رب العزت نے خود رکھے، پسند فرمائے۔ جناب حضرت علی کے لیے خود رسالت مآب، فخر موجودات، مقصود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاملہ تھا۔ جناب فاطمہ زہرا، آپ پہ ہمارا سلام۔ امام حسین، کیا امام حسن کے لیے یہ مشیت تھوڑی سی بدل گئی؟ اگر ہے تو پھر کیوں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حکمت ذرا آپ بیان فرما دیجیے گا علامہ صاحب۔ میں نے عرض کر دیا تھا، میرے خیال میں یہ شاید وقفہ کے نظر ہو گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری روایات بتاتی ہیں کہ جب حضرت آدم نے دامن عرش پر اپنے ہمشکل 5 انوار کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پالنے والے، کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے پیدا کیا ہے؟ جواب ملا، نہیں، تو پہلے مخلوق ہے کہ جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت آدم نے اسی عالم میں ارواح میں پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ میں دامن عرش پر اپنے ہمشکل انوار دیکھ رہا ہوں، یہ انوار یہ کس کے نور ہیں؟ وہیں اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا، یہ جو دائیں سے پہلا نور ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اور دوسرا نور نور علی مرتضیٰ ہے، تیسرا نور نور فاطمۃ الزہراء علیہ السلام ہے، اور تیسرا چوتھا نور حسن مجتبیٰ کا ہے، اور پانچواں نور وہ حسین ابن علی کا ہے۔ اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا، روایت طولانی ہے، اس کا آخری حصہ عرض کر رہا ہوں، یا آدم، اے آدم، اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور آخر میں فرمایا، لو کان لک الی حاجۃ فتوسل بہم، اگر زندگی میں کوئی حاجت لے کے میری بارگاہ میں آنا ہو تو ان کو وسیلہ بنا کے میری بارگاہ میں آنا ہے۔ چنانچہ تفاسیر کی کتابوں میں ہے، سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ فتلقى آدم من ربہ بکلمات کی تفسیر میں، کہ جب حضرت آدم سے وہ ترک اولا ہو گیا اور شجرہ ممنوعہ کے قریب گئے اور جنت سے نکلنا پڑا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یاد آئی اور خدا کی بارگاہ میں انہی ہستیوں کو وسیلہ بنایا اور فرمایا، یا محمود بحق محمد، ویا اعلیٰ بحق علی، ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الحسان بحق الحسین، الا ما غفرت لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی بابرکت اسماء مبارک کے طفیل میں حضرت آدم کے اس ترک اولا سے درگزر فرمایا۔ جی بہت خوب، بہت خوب، آپ نے بہت ہی پیارے انداز سے سمجھایا کہ یہ اسماء کتنے قیمتی ہیں اور ان کا تعین کب سے ہو چکا تھا۔ میں یہاں پر ایک بہت پیاری آواز لیے بیٹھا ہوں، اور ایک اور خاصیت یہ ہے کہ آپ کم سن ہیں، یعنی ابھی عمر کم ہے، مگر جذبات، عقیدت، الفت، محبت
نکل نکل کے دل سے زباں ہوتی ہے اور زباں سے بیاں ہوتی ہے. میں یہاں پہ سید جواد کو لیے بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ منظر ان کے اشعار اور ان کی آواز اور ان کے انداز میں بیان ہوتا دکھائی دے گا کہ کیسے جناب سید الشہداء حضرت امام حسین جب تشریف لا رہے ہیں تو پھر خوشی کا عالم کیا ہے. سید جواد. ماتمی اور عزادار خوش ہیں آج مولا حسین آ رہے ہیں. ہم سارے خطا کار خوش ہیں آج مولا حسین آ رہے ہیں. آج مولا حسین آ رہے ہیں. اپنے یوسف پہ نازا بہت تھی آ رہا ہے محمد کا یوسف. اپنی نظروں کو تم اب جھکا لو اے زلیخا حسین آ رہے ہیں. سبحان اللہ. جیسے مالک مکان آ رہا ہو ایسا منظر ہے خلد بری میں. انبیاء بھی کھڑے ہو گئے ہیں. شور اٹھا حسین آ رہے ہیں. اے یزید نجس اب تو تیری موت کے دن قریب آ گئے ہیں. اپنے انکار سے اب الٹنے تیرا تختہ حسین آ رہے ہیں. حسین آ رہے ہیں. سبحان اللہ. کتنے لوگوں نے کربلا میں بھاگ کر جان اپنی بچائی اور کتنوں کا دم رک گیا تھا جب یہ دیکھا حسین آ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک دوجے سے بس اتنا کہہ کر آدھی فوج ستم بھاگ نکلی. ارے بھاگو جس کو بھی ہے جان پیاری. واہ واہ. سبحان اللہ. دیکھو ورنہ حسین آ رہے ہیں. ایک آسان سا یہ عمل ہے مشکلیں راستہ چھوڑ دیں گی. ایک آسان سا یہ عمل ہے مشکلیں راستہ چھوڑ دیں گی. ایک آسان سا یہ عمل ہے مشکلیں راستہ چھوڑ دیں گی. مشکلوں سے جریر اور جواد اتنا کہنا حسین آ رہے ہیں. حسین آ رہے سلام. ہیں. سبحان اللہ. سلام ہے آپ کے نام پر. کیا خوبصورت نام ہے علامہ صاحب آپ کا. اور شجاعت کی جب ہم بات کرتے ہیں ظاہر ابن علی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. خود بنی ہاشم کا فرد ہونا. مگر کیا آپ نے اس سے پہلے غزوات میں حصہ لیا رسالت مآب کے ساتھ یا اس کے بعد یا جناب حضرت علی کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک دور وہ ہے جو صحبت نبی میں گزرا ہے. بے شک. دوسرا دور وہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا دور تھا. صحیح. تیسرا دور جو آیا حضرت عثمان غنی کا اس وقت آپ بھرپور جوان تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب بدر میں جانے لگے جی تو کچھ نوجوان بچے تھے ان کو آپ نے واپس کر دیا. نوجوان بچے تھے کہ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے جنگ کی. یعنی جنگ کے جو ضروری تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں تو جسم ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا. سبحان اللہ. تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ بھرپور جوان تھے اور اس جوانی میں انہوں نے جہاد کیا
اور وہ قسطنطنیہ بھی گئے اچھا، اور دوسرے علاقوں میں بھی گئے اور وہ جہاد میں شریک رہے. امام حسین جی، امام قسطنطنیہ بھی گئے. جی ہاں. اللہ اکبر. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دور جو تھا اس میں آپ کی ایک بڑی خدمت ہے، وہ لوگوں کی نظروں سے مخفی ہے. اچھا کتابوں میں چیدہ چیدہ جگہوں پر ان کا بیان ہوتا ہے. اچھا. جب یہ جنگ صفین کے مارکے ہو رہے تھے، جنگ جاری تھی، تو اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر ترتیب دیا اچھا اور وہ اس لشکر کو آپ نے ایران کے علاقوں میں بھیجا اچھا. اور بعض علاقے اس لشکر نے فتح کیے اور وہ آگے بڑھے جو ہے نا. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کابل میں بھی فوج آئی اچھا. اور اس نے جو ہے نا اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. صحیح. مطلب یہ ہے کہ ایک بات بڑے تم تراک سے کہی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سلطنت کی حدودیں ان میں حدود میں وسعت نہیں آئی. نہیں، جبکہ آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشکل حالات میں اللہ اکبر. گرے ہوئے ہونے کے باوجود اس کام کو چھوڑا نہیں. اور بھی بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں، سبحان تو وہ لوگوں کو ان تفصیلات کو تلاش کرنا چاہیے اور ڈھونڈنا چاہیے. صحیح. اور یہ کتابوں کے مطالعے کے دوران جو ہیں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. خوب تو فرمایا. حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس دور میں بھی ان جنگوں میں شریک تھے. بھائی اس ماشاء دور اللہ میں خوبصورت. تو اس لیے یہ کہنا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، تو یہ درست نہیں ہے. وہ پہلے بھی جہاد کرتے رہے اور بھرپور جہاد کرتے رہے. اور خلفائے راشدین کی حمایت جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے اور یہ بھی اسی کے حساب سے کرتے رہے. بھائی کیا بات ہے. ہم نے کب کہا کہ زیر ہوا کرتے ہیں، شیر کے بیٹے تو شیر ہوا کرتے ہیں. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، الف لام میم میں لوٹ کر آئیں گے. سید الشہداء کو سلام پیش کرتے ہیں اور آج کی گفتگو ان کے نام کرتے ہیں. لوٹ کر آئیں گے تو علم و حکمت کے مزید ابواب کو تلاش کریں گے. گفتگو میں آپ کا انتظار رہے گا. جناب سید الشہداء امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو. جب مدینے سے رخصت فرماتے ہیں تو اس کے بعد یعنی اسی لمحے میں اپنے بھائی جناب محمد بن حنفیہ کو خط میں یہ لکھتے ہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں. میں فتنہ و فساد برپا کرنے یا اپنی شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے امور کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. میں نے نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے اور اپنے جد بزرگوار اور والد علی ابن ابی طالب کی سیرت کی پیروی کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے. یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نکلتے ہیں، قیام کرتے ہیں، انقلاب کی آواز اٹھاتے ہیں. مگر میں علامہ شفا نجفی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ آپ جب مدینے سے نکلتے ہیں تو کوئی بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ نہیں جا رہی، یا پھر مکہ مکرمہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ پوری امت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، مگر صرف 72 لوگ ہیں جو کربلا میں آپ کے ساتھ موجود ہیں. آخر وجوہات کیا ہیں؟ جی ربانی صاحب، بہت ہی آپ نے اہم اور حساس سوال کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواسۂ پیغمبر کے اس مقدس قیام کا مقصد اپنے جد امجد کی امت کی بگڑی ہوئی امت کی اصلاح وہ آپ کا مقصد تھا. اور آپ نے اسی ایک مقصد کو مختلف الفاظ میں، مختلف تعبیروں میں آپ نے یہ بیان فرمایا ہے. کبھی فرمایا، جیسا آپ نے فرمایا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے محبت کرتا ہوں. کبھی فرمایا کہ میں کوئی اللہ کی سرزمین پر لڑائی جھگڑا یا فساد پھیلانے یا اقتدار برائے اقتدار یہ قیام نہیں کر رہا. اور کبھی فرمایا کہ اللہ ترونا. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ آپ کا جو جملہ ہے جو ابھی کرنے لگا ہوں، یہ صرف آپ کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک آپ کو اپنا پیشوا ماننے والے یا حریت پسندوں کے پیشوا ماننے والوں کے لیے یہ جملہ ہے آپ کا. الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا. وان الباطل لا یتناہی عنہ، اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا فلیرغب المؤمن فی لقاء اللہ. ایسے جب حالات ہوں کہ جب حق پر عمل
نہیں ہوتا اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور الہی اقدار جو ہے وہ پامال ہو رہے ہیں، حدود الہی معطل ہیں، ایسی صورت میں مومن کو اپنی جان آفرین کو سپرد کرنے کے لیے بیتاب رہنا چاہیے۔ آپ نے اپنے طور پر کسی کو روکا نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے آپ کو بھی جانے سے روکا ہے، انتہائی مخلص لوگوں نے آپ کو جانے سے روکا ہے، اور کہا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں ان لوگوں نے آپ کے بابا سے بھی وفا نہیں کی ہے، آپ کے بھائی سے بھی وفا نہیں کی ہے۔ ان کو آپ جواب میں فرماتے تھے کہ کیا کروں، تم مجھے اس سفر پہ جانے سے روکتے ہو لیکن میرے نانے کا حکم ہے۔ اور پھر جب کسی نے پوچھا کہ فرزند پیغمبر اگر آپ نے جانا ہی ہے تو آپ ضرور جائیے، یہ جو مخدرات ہیں یہ نبی کی نواسیاں اور علی کی بیٹیاں، فما حملک لہؤلاء النسوہ، ان مخدرات کو آپ اپنے ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا شاء اللہ ان یراہن سوایا، جس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ جو مقدس ہدف لے کے جا رہا ہوں میں اس ہدف کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک یہ مخدرات میرے ساتھ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا یہی تقاضا ہے کہ یہ بھی قید ہوں، اور قید ہونے کے بعد پھر یہ اپنے خطبوں کے ذریعے نواسے پیغمبر کے جو پاکیزہ مشن ہے اس کو وہ آگے بڑھائے، یا آپ کی شہادت پر کوئی پردہ نہ ڈال سکے، یا اس کو کوئی دو شہزادوں کی جنگ کی شکل جو ہے نا وہ نہ دے۔ تو لوگوں نے روکا، لیکن آپ کا یہ جو قیام تھا یہ ایک مقدس قیام تھا، ایک بہت ایک منصوبہ بندی تھی کہ جس کی پیشگوئی جبرائیل امین نے آ کے آپ کی ولادت کے فوراً بعد جہاں لوگوں فرشتوں کی وہ مبارکبادی وصول کر رہے تھے، وہیں پر پھر آپ روئے، اور جو لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ ابھی مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرے اس نواسے کو میری امت کے لوگ قتل کریں گے، اور پھر آپ کا وہ کربلا کی مٹی لا کے دکھانا یہ کوئی ایسے اتفاقی واقعہ نہیں تھا، ایک الہی سمجھیں کہ منصوبہ تھا جس پر عمل ہو رہا تھا۔ علامہ صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں، اور آپ نے کسی کو روکا نہیں ہے۔ مکہ سے روانگی کے موقع پر بھی بہت سارے لوگوں کو وہ آپ نے دعوت دی۔ علامہ صاحب مفتی شاہ حسین گردیسی سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، میرے پاس وقت بھی کم ہے، مگر ایک عجیب کیفیت ہے کہ جب بھی جناب امام حسین کا نام آتا ہے وجہ نہیں معلوم مگر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ کیا مظلومیت ہے؟ اس قسم کی مظلومیت سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی مدد کے لیے بھی نہیں ہے، اور پھر جن کا واجب فریضہ بنایا گیا کہ ان کی مودت فرض ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو سکتا ہے؟ لیکن جس طریقے سے علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے، بات یہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ ہر ایک ان کے ساتھ چل پڑتا، جی یہ بڑا مشکل کام تھا، جی، اور وہ مشکلات سارے لوگوں سامنے نظر آ رہی تھی جی، کہ حکومت اتنی طاقتور تھی، حکومت اتنی ظالم اور جابر تھی کہ وہ لوگوں کو پتہ تھا کہ ایک عرصے سے کیا ہو رہا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، وہ بھی سب کے سامنے تھی ساری باتیں جو ہے نا۔ تو اس لیے ساتھ جانے کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ جو آپ کے مخلص حضرات تھے انہوں نے بھی آپ کو یہی مشورہ دیا کہ حالات نہیں ہیں، وقت کا انتظار کیا جائے، کوئی صورتحال بہتر ہو تو پھر اس وقت یہ کام کیے جائیں۔ تو اس وقت جو حالات ہیں، جو گورنمنٹ کی گرفت ہے اور مضبوط ہے عوام پر جو ہے، تو اس میں کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام جو تھے تو وہ لوگوں کے مشورے والے نہیں تھے، وہ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان تھا، وہ خود لکھ کے خط میں لکھ رہے ہیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں، تو ان کا مقصد بہت بلند تھا، اور اس بلند مقصد کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ سے جب آپ جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں وہ صحابہ تو ہیں جو ان کو روک رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جانے کے لیے اللہ اکبر، عجیب، ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ پھر آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو فرزدق شاعر جو تھا، وہ جو آل بیت کا شاعر تھا، اور اس نے جو مشورہ دیا تو جب ان سے پوچھا گیا صورتحال کا تو اس نے کیا بتایا؟ اس نے کہا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کے۔ اللہ اکبر۔
تو یہی صورتحال چلی آ رہی تھی، اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں گئے تو جو نتیجہ تھا، تو نتیجہ ان کو پتا تھا کیا کیا ہونا ہے۔ صحیح تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیغام جو دینا تھا وہ 1 دن کا 2 دن کا نہیں تھا، وہ قیامت تک کا پیغام۔ نتیجہ معلوم ہوتے ہوئے پیغام نتیجہ آپ کا اتنا معلوم بڑا ہوتے تھا، کیا ہوئے بات ہے، اتنی بڑی قربانی اللہ کی راہ میں انہوں نے بے دی، شک بے شک۔ اور صرف دین کی سربلندی کے لیے، تو یہ اتنا آسان اور وہ جملہ کام نہیں مجھے تھا۔ یاد آتا ہے، اور اگر یہ آسان کام ہوتا تو یہ سارے لوگ کھڑے ہو جاتے، سبھی کر لیتے، اور کوئی بھی کر لیتا، کوئی بھی کر لیتا۔ بھائی اور بہت وہ ایک ہی فرد ہے اس وقت میں پورے میں جس نے یہ کارنامہ۔ بے شک بجا فرمایا۔ مفتی شاہ حسین گردیسی خطاب فرما رہے تھے، کیا خوبصورت بات ہے کہ آسان کام نہیں تھا، مشکل کشا کا فرزند ہی کر سکتا تھا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ شاہ نجفی صاحب کا، میں شکر گزار ہوں علامہ مفتی شاہ حسین گردیسی صاحب کا، سید جواد کا شکریہ، آپ کا خواتین و حضرات شکریہ۔ بس یہ کلمہ آخری کلمہ ہے کہ واقعاً مشکلوں میں پہچان ہوتی ہے کہ ہیرا کون ہے، موتی کون ہے۔ اور یہ بھی بات آپ کو، یہ کلمہ بار بار، یہ جملہ آپ کو بار بار تڑپائے گا کہ کربلا کے صحرا میں پیاس کی عالم میں ایک ہی شخص ہے جو کہتا ہے کہ اگر دین مصطفیٰ کی بقا میرے خون سے ہے تو پھر اے تلواروں آؤ مجھ پہ حملہ کرو، مجھے کاٹ دو۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔